बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिंबर पे बैठ के सुना झूठी हिकायतें, खुतबे में सच के फजलो फजाइल पे बात कर। मेरा दुआ से बढ़कर दवा पे यकीन है, मुझसे वसीला छोड़ वसाइल पे बात कर। सरदार है जो आज, गद्दार थे वो कभी, जा इनसे इनके दौरे कबाइल पे बात कर। नाज़रीन, कुछ पॉइंट्स हैं, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है, क्या हुकूमत लॉन्ग मार्च का प्रेशर ले रही है? अगर प्रेशर नहीं ले रही तो बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों? लॉन्ग मार्च का छठा दिन और सबसे अहम पॉइंट, इमरान खान के 6 सवाल। बोल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर भी हम बात करेंगे अगर टाइम मिला तो। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के सवालात पर। इमरान खान ने आज लॉन्ग मार्च का जो काफ़िला है उससे खिताब किया। खिताब तो वे डेली करते हैं, लेकिन आज उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। अब आते हैं इमरान खान के 6 सवालात की तरफ जो अहम हैं। बाकी चीज़ों पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहला सवाल ये था, इमरान खान ने कहा कि जब वज़ीर आज़म मैं था और जो हमारा एम्बेसडर है मजीद, वो भी मेरे नीचे, क्योंकि वो पीएम की जो रैंक है उससे तो ज़ाहिर है नीचे ही होता है। तो अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू किसको धमकी दे रहा था कि अगर आपने इमरान खान को हटाया तो हम आपको माफ़ कर देंगे, अगर ना हटाया तो हमारे जो डिसीजन है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत सख्त हो सकते हैं। यानी कि धमकी दी, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो किसको धमकी दे रहा था? पहला सवाल इमरान खान का ये है, क्योंकि देखे ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी उस टाइम, क्योंकि हम भी लाइव देख रहे थे उसी दिन जो है ना, उसी रात को मेरे ख्याल 8 या 9 अप्रैल की रात को नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो वो थी कार्रवाई होनी थी, हम भी उसको लाइव देख रहे थे। तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान था, लेकिन कैदियों वाली वैन किसने मंगवाई थी? उस वक्त इमरान खान ही वज़ीर आज़म था जब उसने अपने लोगों को, कारकुनान को इस्लामाबाद जाने का कहा। तो किसने सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दिया, रेंजर को हुक्म दिया कि आप जो है ना उनको जो है ना मुंतशिर करें या उनको भगाएं या उनको वहाँ से निकालें? तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि पता नहीं कोई गैबाना आर्डर्स आ रहे थे। हालांकि या तो उस वक्त वज़ीर आज़म कोई नहीं था, अनाउंसमेंट होनी थी शहबाज शरीफ साहब की, या फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो इमरान खान का पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल अरशद शरीफ शहीद के हवाले से, कि ऐसी क्या वजह थी कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा? अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया? अरशद शरीफ को दुबई से किसके प्रेशर पर डिपोर्ट किया गया? अरशद शरीफ को किससे ख़तरा था? अरशद शरीफ पर इस किस्म के घटिया मुकदमात किसने कायम करवाए? मीडिया को कौन बंद करना चाहता है? मीडिया पर बैन कौन लगाना चाहता है और क्यों लगाना चाहते हैं? मीडिया की आवाज़ को क्यों दबाना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा सवाल ये कि आखिर अरशद का मुंह बंद क्यों करवाना चाहते थे? इमरान खान ने कहा कि इसलिए उसका मुंह बंद करवाना चाहते थे कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उस पर वो कुछ सबूत लेकर आ रहा था, वो उसको बेनकाब कर रहा था, इम्पोर्टेड हुकूमत की करप्शन को वो सामने लेकर आ रहा था, उनके सबूत दे रहा था। एक फ़िल्म बन रही थी, उस फिल्म में वो सबूत दे रहा था, एविडेंस दे रहा था, दस्तावेज़ात फराहम कर रहा था। आखिर वो कौन था जो अरशद शरीफ का बिल्कुल ही मुंह बंद करना चाहता था? उसकी वजह क्या थी? उसके मुंह बंद करने से किसको फ़ायदा था? चौथा सवाल, अरशद शरीफ के अलावा दीगर सहाफ़ियों को क्यों धमकाया जा रहा है? वो मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर हैं? पांचवा सवाल, आज़म सवाती पर टार्चर करवाने वाला कौन है? FIA को कौन कॉल्स कर रहा था? आज़म सवाती की चीखों पर कौन हंस रहा था? वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इसको बेइज्जत करो, उसके बच्चों के सामने उसको रास्ते में
اتار کر اس کو مارو، کسٹوڈیل ٹارچر کرو، اس کے کپڑے اتارو، اس کو ننگا کرو، جبکہ پولیس تو کہتے ہے کہ یہ کسی اور نے کیا ہے۔ یہ بھی عمران خان کا ایک سوال ہے کہ یہ آخر کرا کون رہا ہے؟ شہباز گل کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا، یہ آخر کس کو شوق پڑ گیا ہے ننگا کر کے دیکھنے کا؟ یہ اس کا 5واں سوال۔ 6واں سوال کہ وہ کون ہے جو کال کر کے ہمیں دھمکیاں دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جوائن نہ کرو، پی ٹی آئی کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے؟ جبکہ پولیس تو اس کو اون ہی نہیں کرتی، پولیس کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ عمران خان کے بہت اہم سوال ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ اس کے جو ہے نا جوابات آنسرز اس کو ملیں گے، ہمیں نہیں لگتا، بس وہی ہوگا آئیں بائیں شائیں۔ یہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں کوئی بھی سوالات پوچھتے رہیں، ان کو نہیں پرواہ عوام کیا چاہتی ہے، ان کو نہیں پرواہ کہ عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کو نہیں پتہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، پبلک کس کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو نہیں پرواہ، کیونکہ یہ تو عوام کی رائے سے تو نہیں آئے، عوام نے تو ان کو الیکٹ نہیں کیا، یہ تو آئے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے، یہ تو کسی اور کی سپورٹ سے آئے ہیں، اور سپورٹ بھی ایسی کہ عوام کے اس میں نہ مردی شامل ہے، نہ رائے شامل ہے، نہ کہ عوام کا اس میں ووٹ شامل ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آخر ان سب کو سزائیں ہونے والی تھیں، ان پر مقدمات تھے، مقدمات ایسے کہ جیسے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ تلی پر لکھے ہوئے تھے، یعنی کہ صاف اور شفاف، اور مٹائے ایسے گئے کہ جیسے اس طرح جو ہے نا رندہ پھیر دیا گیا۔ تو آخر یہ ٹوٹل مقدمات ختم کیسے ہو گئے ایک دم سے؟ اتنے بڑے بڑے مقدمات، اگر ان کی کرپشن ریکور کی جاتی تو پاکستان کا کافی سارا جو یہ قرضہ ہے یہ ہولا ہو سکتا تھا۔ آخر یہ کون کرا رہا ہے؟ اور نواز شریف بھی کرپٹ، وہ نااہل، اور آصف زرداری پہلے بھی ملک کو لوٹتا رہا ہے، اب بھی لوٹ رہا ہے، اس کو جیل ہوئی ہے، اس پر کئی قسم کے مقدمات ہیں۔ تو یہ ہمارے آرمی چیف کی اہم امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کیوں کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ ایک مجرم سزا یافتہ ہمارے ملک کی جو اہم تقرری کرے، اہم اناؤنسمنٹ کرے، وہ بھی آرمی چیف کی ایک اہم جو ہے نا تقرری؟ یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ ہم تو اس نبی کی امت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کو کنڈیم کرو، اس کو ریجیکٹ کرو، اس کی مذمت کرو، اس کے خلاف لڑو۔ پھر یہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی نے انصاف قائم کیا، سب کے لیے قانون برابر تھا، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم لوگ ایک چادر کا جو ہے نا حساب دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو پورے ملک پر چادر ڈال کر لوٹا ہے ملک کو۔ پھر یہ کیسے ہمارے ملک پر پھر مسلط کر دیا گیا؟ پہلے ان کو ہٹایا کہ یہ کرپٹ ہیں، پھر ان کو بٹھایا کہ یہ صاف ہو گئے۔ دونوں حکومتیں کے خلاف مارشل لا لگا نا، پیپل پارٹی اور نون لیگ۔ پیپل پارٹی کو ہٹایا کہ یہ کرپٹ ہیں، نون لیگ کو بھی ہٹایا کہ یہ کرپٹ ہیں، پھر دونوں کو اکٹھا کیا، پھر ملک پر مسلط کیا کہ یہ اب صاف ہیں۔ جب عوام اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی تھی کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، تو اب اگر ان کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ملک پر عوام پر مسلط کر دیا تو عوام کیا سوچے گی؟ عوام بے وقوف ہے۔ عمران خان کے جو پوائنٹس ہیں بالکل امپورٹنٹ ہیں، سمجھنے والے ہیں، اور یہی چیز عوام میں جو ہے نا آبزرو ہو رہی ہے، جذب ہو رہی ہے۔ عوام اب باہر نکل رہی ہے، اب سچویشن یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر عمران خان خود میڈیا کے سامنے بھی بیٹھ کر پریس کانفرنس کرے کہ میں واقعی چور ہوں، میں نااہل ہوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ عوام نہیں مانے گی۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہم اب ان کو قبول کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں، تو عوام اس کو کیسے کرے گی ایکسیپٹ؟ آنکھیں بند کر کے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کر جہاں آپ چاہیں گے ہم اس طرف چل دیں گے؟
اب وہ وقت نہیں ہے، اب ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے بقول عمران خان کے کہ ہم اسلام آباد جا کر یہ تحریک ختم کر دیں گے تو اس کی یہ بہت بڑی بھول ہے۔ میں وہ بندہ ہوں کہ جو 120 دن عوام کے سامنے بیٹھا رہا اسلام آباد، بارش میں، سردی میں، دھوپ میں۔ تو اب اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم وہاں جا کر ختم کر دیں گے تحریک یا وہاں سے ہم لوٹ آئیں گے ایسے خالی، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے بقول عمران خان کے، عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر، صرف الیکشن نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ لانگ مارچ کا 7واں دن ہے، اور بھی پوائنٹس ہیں، تھوڑا اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ جو ہے نا وہ آپ کو بتانی ہے۔ لانگ مارچ کا 6واں دن ہے، اس وقت عوام پہنچی ہے گوجرانوالہ سے، جو ہے نا اب ٹریول کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، سلو سپیڈ ان کی کم ہے کیونکہ عوام بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ ایک ٹریجڈی بھی ہوئی ہے وہ صدف نعیم والی، تو اب عمران خان نے کہا کہ قافلہ جو ہے نا ہمارا کانوے بالکل سلو جائے گا، چاہے ہمارے اسلام آباد پہنچتے دن زیادہ لگ ہیں، کیونکہ اب ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ 10 تاریخ کو راولپنڈی میں پڑاؤ ڈالنے والی ہے۔ راولپنڈی میں سب جو ملک سے، ہر جگہ سے، پوائنٹ سے قافلے آ رہے ہیں وہ راولپنڈی میں اکٹھے ہوں گے، وہاں سے پھر جو ہے نا انہوں نے اپنا ایک نیا لاہ عمل بنانا ہے۔ تو اس وقت راہ والی میں استقبال عوام پرجوش ہے، بڑا بہترین استقبال کیا، اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بھی انہوں نے اس سوالات جو کیے ہیں عمران خان نے اسی راہ والی پوائنٹ پر کیا ہے جہاں وہ اب پہنچے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں رکتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ رہ گیا ہے کہ اگر لانگ مارچ میں تعداد تھوڑی ہے، اگر لانگ مارچ سے آپ پریشرائز نہیں ہو رہے تو یہ بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز کیوں ہو رہی ہیں؟ ہر آئے دن ایک نئی پریس کانفرنس ہوتی ہے۔ ایک اور پریس کانفرنس کا سن رہے ہیں ہم، ایک دبنگ قسم کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کا عمران خان کو بھی علم ہے، اس کے نوٹس میں ہے کہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے عمران خان کے خلاف۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ پریس، میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں کہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوگی، اور یہ اب بہت جلد ہونے والی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی 2-3 ہو چکے ہیں فیصل وعدہ اور ہمارے محترم ادارے کی طرف سے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس کیسی ہوگی۔ تو اس کا بھی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پرواہ، پہلے والی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں وہ بھی اسٹوپڈ تھیں، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ ٹوٹلی پولیٹیکل ہوتی ہے، تو یہ چیز جو ہے نا عمران خان نے کہا کہ عوام آپ اس کو نہیں ماننے والی، چاہے آپ جو کچھ بھی کریں۔ ایک اور سوال کیا تھا بول نیوز کی اینکر نے، فضا اکبر نے، کہ کیا آپ مستقبل میں اگر پی ایم بن جاتے ہیں، اگر آپ پاکستان کی قیادت کا شرف آپ کو ملتا ہے تو کیا آپ پارلیمانی نظام چلائیں گے یا صدارتی نظام؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں 5-6 ممالک ایسے جانتا ہوں کہ جہاں پارلیمانی نظام نہیں چلا کیونکہ ان میں اخلاقیات ہی نہیں تھیں۔ جہاں اخلاقیات ہی نہ ہوں، جہاں کرپٹ لوگوں کو پھر دوبارہ اقتدار مل جائے، کرپٹ لوگوں کو منی ٹریل مل جائے، جہاں خود تسلیم کر چکے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہے تھے کہ منی لانڈرنگ میں کیسے کرتا رہا، یہاں سے باہر جاتے تھے پیسے، پھر وہاں سے فیک اکاؤنٹ سے پھر دوبارہ پاکستان میں آتے تھے۔ تو اگر اس طرح کے جو ہے نا اگر اخلاقیات ہی نہ ہو انسان میں، جہاں ایک کنٹرول ہی نہ ہو، جہاں 2 قسم کے قانون ہوں، تو وہاں پارلیمانی نظام فیل ہوا ہے۔ جہاں ایک دوسرے پر بہتان تراشی کی جائے، اچھائی کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اور برائی کا آپ ساتھ دے دیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمانی نظام اخلاقیات کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو اس کا مطلب پھر وہی ہے کہ جس طرح کے یہاں پاکستان میں حالات ہیں، تو اگر عمران خان صاحب پی ایم بن جاتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو فیوچر ہے وہ صدارتی نظام کی طرف جائے پاکستان کا، اور یہ عوام بھی چاہتی ہے میرے خیال میں۔ تو قافلے سے متعلق یہی ہے، قافلہ رواں دواں ہے، قافلہ اب جو ہے نا راولپنڈی کی طرف جائے گا کیونکہ 9-10 تاریخ تک وہاں پہنچنا ہے، اور انہوں نے روٹس بھی چینج کیے ہیں، پہلے موٹر وے سے جا رہے تھے، اب جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ جو رانا سوچ رہا ہے اس چیز کا مجھے پتہ ہے، لیکن رانے کو نہیں پتہ کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔
تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا اپنی روز بروز دن بدن اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں، پلاننگ چینج کر رہے ہیں، تو اس کا راول پنڈی جا کر پھر کیا کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔